अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये है आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये है भाई मकतूब साहब, इन्होंने कुरान पाक को यानी अल्लाह और रसूल और सहाबा, बड़े जलील का सहाबा को विजुअलाइज किए बगैर उस एरिया को या उस वक्त के वाक़े को विजुअलाइज किया ताकि एआई के ज़रिए से, और बहुत अच्छा समझ में आया और बहुत मज़े में आया है। इसमें शेर व शायरी, सूरह तब्बत यदा अबी लहब, सूरह लहब जो है वो उसके राज जो मैं भी लेके आया हूँ और मकतूब भाई भी बयान कर रहे हैं। कमाल है, कमाल है, कमाल है। एक बार सुने ज़रूर। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते। ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। ये बात है उस आग की जो लगाएगी एक बीवी अपने शौहर के लिए। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा दो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। ये बात है सूरे लहब। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में बच्चों को कुरान का रट्टा लगवा दिया जाता है, मतलब पता होना हो, चारों कुल सूरे लहब याद होनी चाहिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारे घरों में तो है लेकिन दिलों में नहीं। क्या है सूरे लहब? सुना अबू मनाल, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है भाई। कौन थी उम्मे जमील जिसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरत में किया है? अबिहा बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। और ऐसा क्या कर दिया इन दोनों मियाँ बीवी ने कि अल्लाह ने कुरान में अबू लहब का नाम लेकर इन्हें क्रिटिसाइज किया है? उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी अपने सर पर। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैसे ये सूरत लिविंग प्रूफ है कुरान के मिराकुलस होने का, जानेंगे इस वीडियो में। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह लहब मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता, उनको गालियां देता, उन्हें भरे बाजार रुस्वा करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। मगर इस सब की शुरुआत उस सुबह हुई जब सूरज की किरणें मक्का की जमीन को चूम रही थी। ऊंट रेतीले मैदानों में दौड़ पड़े थे। कोई सुबह सुबह खुद को शीशे में निहार रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, तो कोई अभी बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था। यहाँ हाथ जीते जा रहे हैं और इन्हें दिन भर बिस्तर तोड़ना है और काम ही क्या है? ए जी, अब सोते ही रहोगे क्या? लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। ये वो पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते, कोई खास बात बताते। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, या सबाहा। हमला। यह अजान नहीं थी, न ही किसी सौदागर की सदा, यह खतरे की पुकार थी। इसका मतलब था कि ऐ लोगों, उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपनी बातों से निकल पड़े और फिर जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर इनसे एक सवाल पूछा, क्या लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। इन सब लोगों के जवाब सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए रुके और फिर उन्होंने इन सब से कहा कि ऐ लोगों,
میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی، ان کے چہروں پر چیختا سناٹا چھا گیا، وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں۔ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا، وہ چلایا، بھتیجے تبن لکا علی حاضا جمعتنا۔ عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کی بددعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اس پر آ گئی، اس کے نصیب کے پنوں میں جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، لیکن اللہ نے ابھی اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت اس وقت نازل ہو جاتی تو مکہ کے لوگ کہتے اس پر کیسے بھروسہ کریں، وہ اپنوں کی برائی کرتا ہے۔ اصل میں اس دور میں مکہ میں چاچا کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے، اسپیشلی جب سگے والد کا انتقال ہو چکا ہو، وقت گزرتا رہا۔ اللہ کے نبی جگہ جگہ گھوم گھوم کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا میسج پہنچاتے رہے، لیکن ابو لہب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا۔ اب یہ کون سی نئی شاعری لے آیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بازار کے شریر لڑکوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیتا اور ان سے کہتا کہ ان کو پتھر مارو، مارو مارو لیکن اس کا ظلم یہی نہیں رکا۔ اس کی بیوی یعنی رسول اللہ کی چاچی ام جمیل جو کمال کی خوبصورت عورت تھی، نئے نئے طریقوں سے نبی کو پریشان کرتی۔ آپ سب تو مکہ کے بڑے سردار ہیں، پھر احمد کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کہا، بائیکاٹ کرو اس کا۔ ہاں بائیکاٹ کرو اس کا۔ صحیح کہا، ہاں بائیکاٹ کرو اس کا۔ اور حد تو جب ہو گئی جب اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں، کیونکہ ان دونوں کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہارا چہرہ بھی مجھ پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا۔ بابا ہم آج ہی انہیں طلاق دیتے ہیں۔ دن شام میں ڈھل گئے، شامیں راتوں میں ڈھل گئیں، لیکن ابو لہب کے ظلم میں کوئی کمی نہ آئی۔ ارے مکہ والو، میرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ، اس کی بات مت سننا۔ اور جب اس کے ظلم کی انتہا حد سے پار ہو گئی تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال میں سورہ لہب کو نازل کیا۔ ابو ہادی ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آئیے اب اس صورت کو سنیمیٹک انداز سے سمجھتے ہیں، آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پوری آیت ہے، یہ آیت اصل میں پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اصل میں اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے۔ جس لمحے اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، اسی لمحے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو یہ کام 100% ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں۔ لیکن ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے کہتا، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ، صحیح سلامت تو ہیں۔ ہم جنگ بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بری طرح وہ مرا اور کس طرح سے آیات بالکل سچی ثابت ہو گئی۔ اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی دوسری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ ہاتھوں کی ہی کیوں بات ہو رہی ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ سر ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا؟ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ میں کہتا ہوں اس کے لیے نا آپ یہ سین دیکھیے۔
چلیے اس سین کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. اس سین میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ایک سپاہی نے، ایک فائٹر نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خود کو بچانے کے لیے اس کے پاس شیلڈ ہے، ایک ڈھال ہے. تو اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ تو وہ وار کر سکے گا اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے گا. تو پھر ان دی اینڈ آپ برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور اگلا حملہ پھر آپ ہی کے اوپر ہوگا. بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے کنیکشن، اس کے تعلقات، اس کی پاور، سب کے سب برباد ہو گئے. کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرا تو اتنی بری موت مرا، اتنی بری موت مرا کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی، لوگ پریشان ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے، گھر میں رکھنے سے منع کر دیا. ارے ابو لہب کے بیٹو، اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ، بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ ہی اس کا کوئی مال اس کے کام آیا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد اس کے کام آئی. اصل میں یہ آیت جواب ہے اس بات کا جو ابو لہب اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا. اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے، ارننگ کے. کبھی کبھی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، باپ دادا نے ان کے کما کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، پر یہ کسب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنی کمائی کے، جو آپ نے خود کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 3. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو بھڑک رہی ہوگی، شعلے والی آگ ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف جو ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی. ایندھن کیا؟ کہ وہ لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی جہنم کے اندر. اس کا کام یہ ہوگا کہ جلنا تو ہے ہی ہے اور ساتھ میں آپ کو جانا ہے، اس کو جانا ہے اور جا کر یہ لکڑیاں لے کر آئے گی اور اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالے گی. تو جب ہم آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ اور تیز ہوتی ہے، تو اپنی آگ یہ خود بخود جلائے گی. لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں جلے گی، وہ جہنم کا عذاب زندگی بھر جھیلتی رہے گی. یہی کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی. آپ فکر نہ کریں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. تو وہ اس دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت کو فیول کرتی تھی، اس آگ کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ جاؤ، جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آؤ، ڈھو اپنے سر پہ اور اپنی آگ کو خود بھڑکاؤ. اب یہاں پہ ایک اور ضروری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی آپ نماز میں سورت کو ریسائٹ کریں تو ایسا نہیں کہ آپ گئے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. نہ، ہمہ ایک پاورفل لفظ ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر اثر ہے، ویٹ ہے. تو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس پہ زور دینا ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. آیت نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی ناریل کی چھال والی رسی ہوگی. یہاں پر جیدیہا کا جو لفظ ہے، اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے خوبصورت گردن کے لیے، ایسی گردن جو زیور سے لدی ہوئی ہو. کمال کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ رسی کا ذکر کیوں ہے اور گردن کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ جمیل ایک خوبصورت سا اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی. وہ مکہ والوں سے کہتی تھی، اپنے نوکروں سے کہتی تھی، عام لوگوں سے کہتی تھی، میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا. اور اسی وجہ سے یہاں یہ منشن کیا گیا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، بل والی رسی ہوگی، تکلیف دینے والی رسی ہوگی اس کی اس گلے میں جس میں وہ ہر وقت ہار پہنے رہتی تھی. یہ تھی سورہ لہب کی انڈرسٹینڈنگ. اب سب سے ضروری بات یہ کہ سمجھنا یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا ریلیونس ہے. جو میں سمجھاؤں اس حساب سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صورت اس لیے نازل کی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے.
جس سپیڈ سے وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھ رہا تھا ظلم کرنے کے لیے، اس سے کہیں گنا زیادہ سپیڈ سے اللہ کا عذاب ابو لہب کی طرف آ رہا تھا اور آ چکا تھا، اسے خبر نہیں تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے ریلیونس کی طرف جو میں سمجھاؤں، جو آج ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میاں بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، دوست بھائی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں۔ اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دوست کسی کی چغلی کرتا ہے، تجھے پتا ہے ایسا ہو گیا، ابے نہیں، کیا بات کر رہا ہے، اور بتا۔ اکثر میاں بیوی میں بھی ایسا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو چھوڑ کے دوسروں کی زندگی میں بڑا جھانکتے ہیں، ارے فلانے کی لڑکی بھاگ گئی، تمہیں پتہ چلا؟ تو اب یہ جو وائف ہے یا جو ہسبینڈ ہے، اسے کیا چاہیے؟ وہ اسے گائیڈ کرے، ارے یار ایسا نہیں کرو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی بھاگی ہے، اپنی ماں کا زیور تک لے گئی ہے، اس بات میں اور لقمہ لگا دیتے ہیں، اس کو اور فیول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ برائی کا ساتھ دیتے ہو نا، تو جو کام برا کرنے والے کا ہے وہی انجام اس برائی کو انیشیٹ کرنے والے کا ہے، بڑھاوا دینے والے کا ہے، آئیڈیا دینے والے کا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ سے ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہماری اس کمیونٹی کو جوائن کیجئے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کے بڑا اچھا لگا، ایسی ویڈیو اور بنائیے، اگلی ویڈیو کب آ رہی ہے؟ میں اکیلا بندہ ہوں یار، نوکری کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا وقت چلا کے یہ یوٹیوب کی ویڈیوز بناتا ہوں۔ اگر آپ کمیونٹی جوائن کریں گے تو میں اپنی ٹیم کو بڑھا سکتا ہوں اور لوگوں کو شامل کر سکتا ہوں، جس سے ہم جلد سے جلد اور زیادہ اور بہتر ویڈیوز پروڈیوس کر پائیں گے۔ شاید بہت جلد ہم پورے قرآن کو مکمل کریں۔ ابھی میرا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کی آخری 10 سورتیں بناؤں، اس کے بعد پھر ہم اور ٹاپکس کو بھی ایکسپلور کریں گے۔ کئی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے تو اس QR کوڈ کو آپ اسکین کر کے کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت شاید آپ کے ایک وقت کی بریانی سے بھی کم ہے، شاید آپ کے ایک برگر سے بھی کم ہے، شاید آپ کی ایک آئس کریم سے بھی کم ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ تبت يدا أبي لهب وتب۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو، جس میں مکتوب بھائی نے ماشاءاللہ بہت زبردست بات کی، اور اس کے QR کو ضرور سکین کریں تاکہ جو ہے وہ ان کی ہیلپ ہو سکے کمیونٹی بڑھانے میں، ٹیم بڑھانے میں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ واقعی ایک مشکل کام ہے، اور ہم خود بھی اس چیز کو سوچ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور یوٹیوبر بھی ہوں، لیکن وقت نہیں ہے اتنا جتنا ویڈیو کے لیے درکار ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک جو راز ہے اس صورت کے اندر وہ یہ ہے کہ بیوی کو شریک حیات کہا جاتا ہے، زندگی کا ساتھی، زندگی کا یعنی ہم سفر، ٹھیک ہے۔ اور وہ بیوی جب وہ خاوند کو کسی غلط کام کے لیے اکسائے، اس کو ترغیب دے، تو پھر دونوں ہی شریک ہوں گے اس گناہ کے اندر۔ اور اگر بیوی اچھے کام کے لیے اس کو اکسائے گی تو دونوں ہی ثواب کے اندر اچھے شریک ہوں گے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو وہ بیوی زندگی میں جو آپ کے کام آتی ہے وغیرہ وغیرہ ساتھ ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے اس بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ اب آتے ہیں یہاں پر جو شعر و شاعری کی بات ہوئی کہ عرب قرآن پاک کو شعر و شاعری کیوں سمجھا کرتے تھے۔ تو مکہ کے کفار خاص طور پر ابو لہب، ولید بن مغیرہ وغیرہ قرآن کو شعر یا جادو اس لیے کہتے تھے کہ قرآن کی غیر معمولی فصاحت اور بلاغت، یہ فصاحت اور بلاغت ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ PhD لیول، ماسٹر لیول کے لوگ سمجھتے ہیں، جنہوں نے بیسکس پڑھے، پھر اس کے بعد اگلے سٹیپس پڑھے، اگلے چلتے ڈگریاں لینی، اس کے بعد بیٹھ کے بلاغت اور فصاحت کو پڑھا جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی اشارہ ایگزامپل دیتا ہوں۔ وہ اس جیسا کلام لانے سے عاجز تھے، یعنی عرب میں آپس میں شعر و شاعری کے ذریعے سے مقابلے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جس کا شعر سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوتا تو اس کو بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح شعر و شاعری میں دریا کو کوزے میں بند کرنا، یعنی اتنی باتوں کو 3-4 لفظوں میں بیان کر دینا۔ جیسے علامہ اقبال کا جو ہے وہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اللہ فرماتا ہے ہم تیرے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ہوتی ہے فصاحت اور بلاغت۔ اچھا، وہ اس لیے اس شعر
اسے شہر کر کے کہہ کر کے یعنی قرآن پاک شعر و شاعری کہہ کر کے ابو لہب لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روک دوں. اور اسی طرح وہ قرآن کو شعر و شاعری کہہ کے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے کلام سے یا توحید سے دور رکھنا چاہتا تھا. قرآن تو اللہ کا کلام مان لیتے لوگ تو اپنی سرداری ختم ہو جاتی. اور کہتے تھے ابو لہب کہتا تھا کہ یہ تو شعر و شاعری ہے تاکہ عام لوگ سننے سے پہلے ہی متاثر ہو جائیں. تو یہ حملہ تھا ان پر. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر قرآن پاک میں دوسری آیات میں بیان فرما دیا وما ہوا بقول شاعر. یاد رکھنا یہ کسی شاعر کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے. تو اس لیے تبت یدا ابی لہب کا جو ترجمہ انہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا. اور آدمی صرف ترجمہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ. اس میں جو راز ہیں اس صورت کے اندر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، المحیط البرہانی وغیرہ، ایک راز یہ ہے کہ پیشن گوئی، فیوچر کی خبر، مستقبل میں کیا ہوگا. تو ابو لہب کے بارے میں پہلے ہی اعلان کر دیا کہ وہ ہلاک ہوگا، اور واقعی وہ ایمان نہیں لایا. تو ایمان نہ لانا اور اس طرح مر جانا یہ اس صورت میں پیشن گوئی تھی، اور وہ ایسے ہی ہوا. ابو لہب شعلے والا. بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کے چہرے رخسار سرخ تھے اور سرخ چہرے والا اس کا نام تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن ابو لہب شعلے والا، تو شعلے والا وہ شعلے میں ہی مرے گا، مرا ہے یعنی جہنم میں جائے گا. تو یہ بھی ابو لہب کے اندر اس کے عذاب کی پیشن گوئی ہے. اچھا تبت یدا میں پورے شخص کی تباہی، یہ ایک عجیب راز ہے. ایک ہاتھ ذکر کیے مگر مراد پوری شخصیت کی ہلاکت ہے. عربی اسلوب میں یہ ایک انتہائی مؤثر انداز ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جز بول کے کل مراد لینا. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کوئی ایک حصہ مراد لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پورے گھر کو بولتے ہیں. جیسے کہ میں اپنے روم سے ہو کے آتا ہوں، تو آپ نے اپنے گھر کے ایک اس روم کی بات کی جس میں آپ رہتے ہیں، لیکن پہلے تو آپ گھر جائیں گے، تو گھر اس میں آٹومیٹکلی آ گیا. ٹھیک ہے. تو جو ہاتھوں کی تباہی ہے، اس ہاتھوں کی تباہی میں پورے انسان کی تباہی آٹومیٹکلی آ گئی. کچھ میرے مثال سے آپ سمجھے ہوں گے. اور بیوی کا ذکر بھی ساتھ، کیونکہ وہ اکسایا کرتی تھی. ام جمیل بھی سزا میں شامل، کیونکہ وہ بھی اسلام دشمنی کرتے تھی. حمالۃ الحطب کا راز مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کانٹے بچھاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آخرت میں جہنم کی لکڑیاں اٹھائے گی اور اپنے لیے آگ جلا کے اس میں جلے گی. حبل من مسد کی بلاغت یہ ہے کہ گلے میں کھجور کی رسی، ذلت، عذاب دونوں دنیا میں بھی. اسی طرح مکتوب بھائی نے بھی بیان کیے ہیں. اور مختصر مگر زبردست صورت ہے. صرف 5 آیات میں مکمل انجام، کردار، واقعہ اور پوری ایک سیرت بیان کر دی. سیرت نہیں، پورا ایک واقعہ بیان کر دیا اور سزا بیان ہوئی. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن کا اعجاز کا مطلب ہے کہ قرآن آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے سے عاجز کر دیتا ہے. آپ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، یار مجھے یہاں نہیں سمجھ آ رہا. پھر آپ کا ایمان کام کرتا ہے، ہاں میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، میں اللہ کی اس بات کو مانتا ہوں. پھر آپ کے جانتے ہیں. چیلنج برائے کفار بھی ہے اس صورت کے اندر. اگر قرآن جھوٹ ہوتا تو ابو لہب ایمان لا کر اسے جھوٹا ثابت کر سکتا تھا. قرآن نے یہ کہا کہ یہ ہلاک ہوگا، وہ ہلاک ہوا ایمان لائے بغیر، مگر ایسا نہ ہوا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ عرب میں شعر و شاعری کا آپس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا، مقابلے ہوا کرتے تھے. اور کیا تھا کہ وہ جس کا شعر زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا، زیادہ معنی دار ہوتا تھوڑے الفاظ میں، تو وہ اس کو بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ سورہ اخلاص نازل ہوتی ہے. سورہ اس سے پہلے ہے سورہ اخلاص، نہیں سورہ اخلاص ہاں اس سے پہلے ہے. تو سورہ لہب سے پہلے سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. یہ بھی 5 آیات ہیں. تو جس بندے نے پہلی بار، وہ کافر تھا، اس صورت کو پڑھا یا سنا، اس نے لکھ کے بیت اللہ پہ لگا دی اور لکھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور اس صورت کو، اس شعر کو جو پہلے لگا ہوا تھا بیت اللہ کی دیوار پہ، اس کو اتار دیا کہ نہیں اب اس کا کام نہیں رہا، اس سے زیادہ بہتر کلام آ گیا ہے. تو تبت یدا ابی لہب و تب، آخر میں با بی ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، دوسری آیت کے آخر میں بھی با بی ہے. یہ
अच्छा, वमरातु हम्मालतल हतब भी है, फी जिदा हब्लुम मिन मसद, मिलता जुलता है, डी है, बी के करीब है ना, इसलिए। तो ये हर आयत के आखिर में इस तरह, ये कुरान पाक का उसलूब है। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अरबों को ये बात सुनानी थी कि तुम कुछ भी नहीं हो, आओ मुकाबला करो इसको। हम पढ़ते हैं कुरान पाक को तो सूरह दहर है, ठीक है, सूरह दहर जो हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इस आयत के आखिर में अलिफ है। आप चले जाएं पूरा आगे, चलते जाएं, तो हर आयत के आखिर में अलिफ है। ये होती है अरबों को चौंका देने वाली बातें, जिस पे वो मजबूर हुए कि वाकई दिल से मजबूर हुए, वाकई ये इंसान की बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है, और वो मुसलमान हो जाया करते थे। ये मकसद था कुरान पाक को शेर व शायरी के अंदाज में, बाज़ आयात को सारी ने अंदाज में उतारने का, ताकि लोग, क्योंकि देखो इस वक्त गेमिंग इस वक्त पॉपुलर खेल है पूरी दुनिया में, जो मोबाइल पे भी खेला जाता है, बाहर फिजिकल भी खेला जाता है। उस वक्त का मक्का में, अरब में सबसे पॉपुलर जो दिमागी गेम थी वो ये थी कि अच्छे से अच्छे अशार को बयान कर देना, और कुरान पाक के एजाज या इसको आजाज भी पढ़ते हैं, इंसान को हाथ खड़े करने पर मजबूर कर देने वाली बातें बहुत सारी हैं। और वैसे हुआ, जैसे अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये आयत नाज़िल हुई ग़ज़वा उहद के मौके पर, खंदक के मौके पर, और में फरमाया रूम, इटली आज का, ये फतह हो चुका, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ अरसे बाद साहबा ने उसे फतह कर लिया और वहाँ इस्लाम नाफिज हो गया। बाद में ठीक है, उन्होंने छीन लिया वापस। अच्छा, आगे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह है, वनशक़्क़तिल क़मर, चाँद टुकड़े हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और चाँद दो टुकड़े हुआ, एक मशरिक़ में एक मग़रिब में वापस आया, चाँद जुड़ा। हमारा इस पे ईमान है। तो ये सारी बातें हैं, राज हैं। हम भी देखते हैं कि भाई हम रिएक्ट कर पाते हैं इस पे, या हम इस तरह विजुअलाइज कर पाते हैं। मेरा तो ये मंसूबा तकरीबन 2-4 साल 6 साल पहले का है। वक्त की किल्लत, जैसे उन्होंने कहा कि नौकरी है, नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो वक्त की किल्लत, और दूसरा एआई तो अभी समझ में आना शुरू हुआ है कि कैसे हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कुरान पाक को। मेरा तो ये बहुत पुराना मंसूबा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।